अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछली दास्तान में हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विरासत का जिक्र किया था। हमने बताया था कि कैसे उनकी विरासत दो दरियाओं की तरह इस दुनिया में बही। पहला दरिया था इस्माइल अलैहिस्सलाम का और दूसरा इसहाक अलैहिस्सलाम का। लेकिन हमने एक शख्स का जिक्र नहीं किया था और वो शख्स था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वाला, उनका अपना भतीजा। उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम मतलब अपने चचा के साथ बाबिल की उस आग से हिजरत की और उस शख्स का नाम था लूत अलैहिस्सलाम। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन की सरसब्ज़ व शादाब ज़मीन पर तौहीद का मरकज़ कायम कर रहे थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस सबसे करीबी साथी को एक बहुत ही खास, बहुत ही मुश्किल और एक खतरनाक मिशन के लिए चुना। उन्हें पास की वादी द प्लेन ऑफ जॉर्डन की तरफ भेजा गया। उसके आसपास कुछ शहर आबाद थे और उन्हीं शहरों में से एक सबसे मशहूर शहर था सोदोम। लूत अलैहिस्सलाम का मिशन इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा बिल्कुल नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बिल्डर थे, एक फाउंडर थे, और लूत अलैहिस्सलाम एक डॉक्टर, एक सर्जन, जिसे एक ऐसे कैंसर को ठीक करने के लिए भेजा गया था जो इंसानी तारीख ने पहले कभी नहीं देखा। ये शहर सोदोम देखने में तो शायद बहुत ही तरक्की याफ्ता था। वहां दौलत थी, तिजारत थी, लेकिन उसकी रूह अंदर से सड़ चुकी थी। उनके अंदर वो सारी बीमारियां पैदा हो गई थी जो हमने अपनी पिछली दास्तानों में देखी। गुरूर, ना इंसाफी, धोखेबाजी, और ऊपर से उन्होंने एक बिल्कुल नई, बहुत ही अजीब और फितरत के खिलाफ फाहिशी, इनडिसेंसी इजाद की, जिसके बारे में कुरान खुद गवाही देता है कि उससे पहले कायनात में किसी ने ऐसी हरकत ना की थी। और इसी तरह जब हमने लूत को पैगंबर बनाकर भेजा तो उस वक्त उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसी बेहयाई का काम क्यों करते हो कि तुमसे पहले अहले आलम में से किसी ने इस तरह का काम नहीं किया, यानी ख्वाहिश नफसानी पूरा करने के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास आते हो। उनका जुर्म जिनसी बेहयाई से बहुत बढ़कर था। उनका जुर्म हया के कॉन्सेप्ट का एक कत्ल था और उनका जुर्म अपने गुनाह पर नदामत के बजाय उस पर फख्र करना था। रिवायतों में आता है कि वो इस काम को कोई छुपके नहीं करते थे, बल्कि वो तो इसे महफिलों में खुल्लम खुल्ला किया करते थे। वो एक ऐसा कल्चर बना रहे थे जो नेकी को बहुत अजीब और गुनाह को बिल्कुल नॉर्मल बना के पेश करता था। और ये था उस कौम का माइंडसेट, एक ऐसी गॉडलेस सोसाइटी जहां हर किस्म की मोरल बाउंड्री को तोड़ना एनलाइटमेंट और फ्रीडम की निशानी समझा जाता था। और इस पूरी गंदगी के समंदर में एक अकेला शख्स, एक अकेला घर, पाकीज़गी का, हिदायत का एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ जजीरा था। लूत अलैहिस्सलाम ने पहले तो अपने चचा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अपनी कौम को मोहब्बत और दलील से हर चीज समझाने की कोशिश की, और कुरान इस बात को कुछ यूं रिकॉर्ड करता है। कौम लूत ने भी पैगंबरों को झुटलाया। जब उनसे उनके भाई लूत ने कहा कि तुम क्यों नहीं डरते, मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूं, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, और मैं तुमसे इस काम का बदला नहीं मांगता, मेरा बदला रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। ये एक नॉन प्रॉफिट वेंचर था, एक पैशन प्रोजेक्ट जिसके सीईओ लूत अलैहिस्सलाम अपनी सैलरी किसी इंसान या अपनी कौम से नहीं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से एक्सपेक्ट करते थे। क्या तुम दुनिया जहान में से लड़कों पर माइल होते हो और तुम्हारे परवरदिगार ने जो तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां पैदा की हैं उनको छोड़ देते हो? हकीकत यह है कि तुम हद से निकल जाने वाले लोग हो। लेकिन उस कौम का जवाब क्या था? क्या उन्होंने सोचा? क्या उन्होंने कोई दलील दी? नहीं, उन्होंने बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट किया जैसा एक कैंसिल कल्चर में किया जाता है जब भी उनके अपने नैरेटिव पर हमला हो। उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम को झुटलाया। और उन लोगों से उसका जवाब कुछ न बन पड़ा, और बोले तो ये बोले कि इन लोगों यानी लूत और उसके घर वालों को अपने गांव से निकाल दो कि ये लोग पाक बनना चाहते हैं। आपने सुना दोस्तों, उनका जुर्म क्या था? उनका जुर्म था पाक होना। क्या ये 21वीं सदी का मॉडर्न लिबरलिज्म नहीं है, जहां हर गुनाह चॉइस है, हर फितरत के खिलाफ काम आइडेंटिटी है, और जो कोई मोरालिटी या प्योरिटी की बात करे वो हेटफुल है और जजमेंटल है, उसे इस प्रोग्रेसिव सोसाइटी से निकाल देना चाहिए। लूत अलैहिस्सलाम की जंग सिर्फ एक शहर से नहीं थी, बल्कि वो तो उन लोगों के माइंडसेट से थी जो आज हजारों साल के बाद भी हमारी सोसाइटी में, हमारी सोशल मीडिया फीड पर प्राइड के झंडे लहरा रहा है। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी दास्तान इब्राहीम में आपको बताया था कि इस पूरी कहानी के दो हेडक्वार्टर्स थे। एक लूत अलैहिस्सलाम जो सोदोम की कौम में मौजूद थे,
اور دوسرے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو فلسطین کی زمین پر موجود تھے۔ اور جب اس قوم سدوم کی لیکویڈیشن کا فیصلہ آسمانوں پر ہو چکا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے 3 اہم فرشتے بھیجے، وہی فرشتے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے۔ اور یہ وہی واقعہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام جو مہمان نوازی کے بادشاہ ہیں، انہوں نے ان کے لیے ایک بچڑا تیار کیا، لیکن جب دیکھا کہ وہ کھانے کی طرف تو ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے تو وہ تھوڑا گھبرا گئے، اور تب فرشتوں نے اپنا راز کھولا۔ فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم قوم لوط کی طرف ان کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اسحاق علیہ السلام کی بشارت بھی ابراہیم علیہ السلام کو دی۔ غور کیجئے دوستو، ایک طرف ایک نئی پاک نسل کی کریشن اور دوسری طرف اس گندگی، اس سڑ چکی ہوئی نسل کی ڈسٹرکشن کا پیغام وہی فرشتے لے کر آئے تھے۔ اب ان فرشتوں کی محفل میں جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ابھی بھی بیٹھے تھے، زندگی اور موت کا اعلان کیا جا رہا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام جو دل کے بہت نرم تھے وہ فرشتوں سے بحث کرنے لگے۔ پھر جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جن پر اتنا ظلم کیا گیا، جنہیں آگ میں پھینکا گیا، جنہیں ان کے ہی شہر سے دربدر ہونا پڑا، وہ ابھی بھی ایک ظالم قوم کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتے تھے۔ بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ اور یہی تھی عظمت اس خلیل اللہ کی جسے اللہ نے اپنے دوست کا لقب دیا، لیکن فرشتوں نے اس بات کا جواب دیا۔ اے ابراہیم، اس بات کو جانے دو، تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی نہیں ٹلنے کا۔ ہمارا خدا اللہ سبحانہ و تعالی جو الرحمن ہے، وہ ہمیشہ کسی بھی عذاب کے آنے سے پہلے اپنے دوستوں کو ضرور خبردار کر دیتا ہے۔ اب تصور کریں سدوم کے شہر کا، جہاں لوط علیہ السلام شاید اپنی چھت پر بیٹھے اس قوم کے فساد کو دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ رب سے یہی دعا کیے جاتے تھے۔ لوط نے کہا کہ اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت عنایت فرما۔ اور پھر ان کی دعا قبول ہوئی اور وہی خوبصورت نوجوان ان کے دروازے پر دستک دینے لگے، لیکن لوط علیہ السلام ان نوجوانوں کو دیکھ کر بالکل گھبرا گئے، ان کا دل تنگ ہو گیا۔ انہوں نے سوچا کہ ان خوبصورت نوجوانوں کو یہاں کے ظالم لوگوں نے اگر دیکھ لیا تو وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، تو انہوں نے چپکے سے انہیں گھر میں پناہ دی، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ مسافر ہیں۔ اور قرآن بھی اس سائیکولوجیکل ٹورمنٹ کو کچھ یوں بیان کرتا ہے۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ انہوں نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ تم کون ہو، لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ اگر انہیں شہر والوں نے دیکھ لیا تو وہ ان کے ساتھ بہت ظلم کریں گے، تو اب ان کی حفاظت کرنا اس پاک نبی نے اپنا فرض سمجھ لیا۔ اور اس کی اگزامپل دوستو پہلے والے واقعے میں کلیئر ہو جاتی ہے کہ جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ انہیں پہچان نہ سکے، تو یہاں پہ لوط علیہ السلام انہی کے بھتیجے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بھی انہیں نہ پہچان سکے۔ لوط علیہ السلام اپنے ابراہیمی عقائد کو، مہمان نوازی کو ہی سر انجام دینا چاہتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ ان کی قوم کتنی ظالم اور گندی ہے، تو اس لیے وہ انہیں اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ انہوں نے چپکے سے انہیں اپنے گھر میں پناہ تو دے دی، لیکن ان کے دل میں ایک ہی خوف تھا کہ بس یہ رات کسی طرح گزر جائے اور کسی کو علم نہ ہو کہ یہ نوجوان میرے گھر پہ رکے ہوئے ہیں۔ لیکن دوستو جیسا کہ ہم نے اپنی داستان ابلیس میں دیکھا تھا، ابلیس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ آف ڈویژن، اور اس کا کام ہوتا ہے فساد پھیلانا، اور اس ڈپارٹمنٹ کی ایک برانچ مینیجر لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی تھی۔ اللہ قرآن میں ہمیں 2 مثالیں دیتا ہے ایسی عورتوں کی جنہوں نے ایمان والوں سے شادی کی لیکن پھر بھی کفر کیا، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے، یہ دونوں ہمارے 2 نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان سے خیانت کی۔ اس عورت نے اپنے شوہر کی اور اللہ کے پاک نبی کی امانت میں خیانت کی۔ اس نے شہر کے آوارہ لوگوں میں یہ اعلان کروایا کہ لوط کے گھر آج ایک ایسے مہمان آئے ہیں جن سے زیادہ خوبصورت ہم نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا۔ لوط کے گھر آج رات کچھ ایسے مہمان آئے ہیں جن سے زیادہ خوبصورت ہم نے کبھی نہیں دیکھے۔ تو بس پھر کیا تھا، یہ خبر آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی،
اور لوط علیہ السلام کے گھر کو سیج کر لیا گیا۔ اے لوط، اپنے مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو، ہمارے حوالے کر دو۔ باہر ایک پوری قوم شہوت کے نشے میں لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ پیٹ رہی تھی، اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے، اور یہ لوگ پہلے ہی سے انتہائی بیہودہ حرکتیں کیا کرتے تھے۔ اور اندر ایک بے بس باپ اپنی بیٹیوں اور اپنی مہمانوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس قوم سے آخری انسانیت اور ایک حیا کی اپیل کی۔ لوط نے کہا کہ اے بھائیو، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے بے آبرو نہ کرو۔ یہ ایک باپ کی چیخ تھی، ایک ایسے بے بس شخص کی پکار جو اپنی عزت داؤ پہ لگا رہا تھا تاکہ ان کی اپنی قوم اس فحاشا سے بچ سکے۔ کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ جسٹ ون، کوئی ایک انسان جو اس پاگل پن کو روک سکے؟ لیکن اس بھیڑ میں کوئی بھی روشن ضمیر نہ تھا، کوئی ایک شخص سامنے نہیں آیا، کیونکہ شاید اللہ نے اب ان کے دلوں پر تالے لگا دیے تھے۔ ان کی آنکھوں پہ صرف شہوت کی پٹی بندھی تھی۔ انہوں نے اپنے غرور کے نشے میں جواب دیا۔ وہ بولے، تم کو معلوم ہے کہ تمہاری ان بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو۔ اور یہ اس کینسل کلچر کا آخری جواب تھا جس کا ہم نے ذکر کیا۔ ہمیں تمہاری موریلٹی نہیں چاہیے، ہمیں تمہاری نصیحت نہیں چاہیے۔ ہمیں تمہاری نصیحت نہیں چاہیے، ہم جو کر رہے ہیں ہمیں اس پر فخر ہے اور ہم وہ کر کے رہیں گے۔ اس لمحے جب ان کی قوم کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ تھی، انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا، تو لوط علیہ السلام کی انسانی فطرت ہار ماننے لگی، ان کی ہمت جواب دینے لگی۔ تب انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور وہ آخری جملہ کہا جو ہر ایک بے بس انسان جو ظلم کے آگے اکیلا ڈٹ جاتا ہے اس کی دل کی آواز بن گئی۔ لوط نے کہا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لیتا۔ میں اکیلا ہوں، میں کمزور ہوں، کاش میرے پاس کوئی پاورفل سپورٹ ہوتی۔ انہیں کیا پتا تھا، انہیں کیا خبر تھی کہ دنیا کی سب سے پاورفل سپورٹ انہی کے گھر میں انہی کے پیچھے کھڑی ہے۔ ان خوبصورت نوجوان مہمانوں نے آخر کار اپنا راز کھولا۔ انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اور ان فرشتوں میں فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام بھی موجود تھے۔ انہوں نے اپنے پر کے ایک کنارے سے صرف اشارہ کیا، اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں۔ اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو۔ باہر جو بھیڑ کچھ دیر پہلے دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہی تھی، اب وہ اندھی ہو چکی تھی۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ایک چیخو پکار مچ گیا، کوہرام برپا ہو گیا، اور وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے وہاں سے بھاگنے کا راستہ ڈھونڈنے لگے۔ یہ ایک ٹریلر تھا، عذاب کا ایک پریویو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پیغام دے رہے تھے کہ جس شہوت کے نشے میں تم لوگ اندھے ہو گئے تھے، یہ لو، اب میں نے تمہاری آنکھیں واقعی مٹا دیں اور اب تم حقیقی اندھے ہو گئے ہو۔ تبھی فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو آخری ایویکویشن کا آرڈر دیا۔ تو کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر تمہاری بیوی کے جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر بھی پڑے گی۔ The point of no return had been reached، اور اس شہر کی لیکویڈیشن کا وقت مقرر کیا جا چکا تھا۔ لیکن یہ حکم دیکھیے دوستو، اس پر غور کیجئے کہ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ، لیکن پیچھے پلٹ کر مت دیکھنا۔ شاید یہ امتحان تھا فقط ان کی بیوی کے لیے، ایک امتحان آف ڈیٹیچمنٹ۔ کیا تم اس گندی تباہ ہوتی دنیا کو، اس کے شور کو، اس کی چمک کو پیچھے چھوڑ سکتی ہو، یا تمہارا دل ابھی بھی وہیں اٹکا ہوا ہے؟ لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں آگے بڑھتے رہے، انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا، لیکن ان کی بیوی، جس کا دل اور جس کی وفاداری ہمیشہ سے اسی قوم کے ساتھ تھی، وہ اس امتحان میں فیل ہو گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اس نے عذاب کی چیخیں سنی تو وہ حسرت سے پکاری، ہائے میری قوم، اور اس نے پلٹ کر دیکھ لیا، اور اسی لمحے عذاب کا ایک پتھر اس پر بھی آ گرا، اور وہ بھی انہی کے ساتھ تباہ ہونے والوں میں شامل ہو گئی۔ لیکن یہ عذاب کوئی اتنا سمپل نہیں تھا۔ فرشتوں نے کہا تھا،
ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے؟ صبح ہوئی، سورج نکلا، اور شاید قوم سدوم کے لوگ اپنے گھروں سے نکلے ہوں گے کہ رات کا ہنگامہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے لوط علیہ السلام کے خالی گھر کو دیکھ کر یہ سوچا ہوگا کہ ہم جیت گئے اور یہ پاک بننے والا یہاں سے چلا گیا۔ انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ اب ان کی ڈیڈ لائن آ چکی ہے۔ جب ہم طوفان نوح کی بات کرتے ہیں تو ہم پانی کی بات کرتے ہیں، اور جب ہم فرعون کی بات کرتے ہیں تو ہم سمندر کی بات کرتے ہیں۔ لیکن قوم لوط، ان کا جرم اتنا انوکھا، اتنا فطرت کے خلاف تھا کہ ان کا عذاب بھی انسانی تاریخ کا سب سے انوکھا عذاب تھا، سب سے ملٹی لیئرڈ عذاب۔ یہ 3 سٹیجز پروسیس تھا۔ سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا۔ ایک ایسی سونک بوم جس نے ایک ہی لمحے میں ان کی دماغ کی رگوں کو، ان کی دل کی دھڑکنوں کو پھاڑ دیا ہوگا۔ اور اس ہیبت ناک چیخ کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کی بنیادوں سے اسے اکھاڑنا شروع کیا اور اسے اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک لے گئے۔ روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ وہ اتنا بلند لے گئے اس شہر کو کہ آسمان والوں نے اس شہر میں موجود کتوں کے بھونکنے کی آواز تک سنی، اور پھر اسی بلندی سے جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کو پلٹ دیا۔ اور ہم نے ان بستیوں کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں۔ یہ ایک سمبولک جسٹس تھا کہ تم نے فطرت کو پلٹا، یہ لو اب ہم نے تمہارے پورے شہر کو ہی پلٹ دیا۔ اور جب وہ شہر آسمان سے زمین کی طرف واپس پلٹ رہا تھا تو ان پر ایک بہت ہی عجیب بارش شروع ہو گئی، اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں۔ اور یہ کوئی عام پتھر نہیں تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس ہر ایک پتھر پر اس شہر کے ایک انسان کا نام لکھا ہوا تھا جسے وہ پتھر جا کر لگنا تھا۔ یہ ایک ڈیوائنلی گائیڈڈ میسائل سسٹم تھا، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا تھا، اور ہر مجرم کو اس کا عذاب ملنا تھا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی اور جس نے اپنے شوہر کو دھوکہ دیا تھا، اسے بھی انہی میں سے ایک پتھر آ کر لگا، اور اس کا انجام بھی اپنے قوم کے ساتھ ہی ہوا۔ اور جب سب کچھ ختم ہو گیا تو اس جگہ پر ایک مردہ نمکین پانی کا سمندر وجود میں آیا۔ اور دوستو، یہ صرف کوئی کہانی نہیں ہے، آج اس علاقے میں سائنس اور تاریخ قرآن کے اس اشارے کو تصدیق کرتی ہیں۔ جارڈن اور فلسطین کے بارڈر پر موجود یہ جھیل زمین کا سب سے نیچا لوئسٹ پوائنٹ ہے، اور اس کا پانی عام سمندر سے 10 گنا زیادہ نمکین ہے، اس لیے اس میں آج تک زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اس کے آس پاس آرکیولوجسٹ کو قدیم جلے ہوئے شہروں کے کھنڈرات ملے ہیں۔ قرآن ان شہروں کو المتفقات کہتا ہے، اور بائبل میں ان کا نام سدوم اور گمورہ ہے۔ اور یہ کھنڈرات، جن کا اب ماڈرن نام بابت دہرا اور نمیرہ ہیں، ان کی دیواروں پر آگ اور گندھک مطلب سلفر کی ایک موٹی تہہ جمی ہوئی ہے۔ اور ابھی حال ہی میں 2021 میں ایک مشہور جرنل نیچرز سائنٹیفک رپورٹ میں ایک ریسرچ پیپر پبلش ہوا۔ اس رپورٹ میں سائنٹسٹ نے ایک پیشکش کی ہے کہ شاید 3600 سال پہلے اس علاقے میں ایک عظیم کاسمک ایئر برسٹ ہوا تھا، ایک میٹیور جو زمین سے ٹکرانے سے پہلے ہوا میں پھٹ گیا، اور اس نے اپنے نیچے ایک شہر کو آگ اور شاک ویو سے جلا کر راکھ کر دیا، بالکل ویسے ہی جیسے قرآن پکی ہوئی مٹی کی بارش کا ذکر کرتا ہے۔ اور اس سارے ایویڈنس کے ساتھ اب اس قرآن کی آیت کو دیکھیے۔ یہ آیت مکہ کے ان تاجروں کے لیے ہے جو ڈیڈ سی کے کنارے سے گزرا کرتے تھے۔ اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ انہیں ایک ڈیجیٹل میپ دے رہا ہے۔ وہ انہیں کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، بلکہ تم تو اس کے ان بستی والوں کے کرائم سین سے صبح شام گزرتے ہو، تو کیا تم وہاں سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ تو دوستو، اس پوری خوفناک داستان کا ہمارے لیے اس 21ویں صدی میں کیا پیغام ہے؟ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک کچھ ریڈ لائنز ہیں۔ قوم لوط کا سب سے بڑا گناہ ان کا ایکٹ نہیں، بلکہ ان کا اسٹیٹ آف مائنڈ تھا۔ اس فطرت کے خلاف جرم کو انہوں نے اپنی آئیڈینٹی بنا لیا تھا۔ اس پر شرمندہ ہونے کے بجائے وہ اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ آج جب ہم اپنے ارد گرد پرائڈ کے جھنڈے دیکھتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ حیا کو آپریشن کہا جا رہا ہے اور بے حیائی کو فریڈم کہا جا رہا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی موریلٹی کی بات کرے تو اسے ہیٹ فل کہہ کر کینسل کر دیا جاتا ہے،
تو یہ داستان ہمیں ایک آخری چپتا ہوا سودا پیش کرتی ہے۔ ایک راستہ ہے اس مین سٹریم کلچر کا جو آپ کو جھوٹی ایکسیپٹنس اور پاپولیرٹی کا وعدہ کرتا ہے، لیکن اس کی آخری منزل رسوائی اور تباہی ہے۔ دوسرا راستہ ہے لوط علیہ السلام کی تنہا پاکیزگی کا، ایک ایسا راستہ جس پر شاید پوری دنیا آپ پر ہنسے، جس پر آپ کو آؤٹ ڈیٹڈ اور ہیٹفل کہا جائے۔ تو فیصلہ آپ کا ہے، آپ دنیا کی جھوٹی ایکسیپٹنس خریدنا چاہتے ہیں یا اپنے رب کی سچی عزت خریدنا چاہتے ہیں؟ یہ فیصلہ مشکل لگ سکتا ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم ان عالمی طاقتوں کے خلاف اکیلے اور کمزور ہیں، لیکن دوستوں آپ کمزور اور اکیلے بالکل نہیں ہیں، کیونکہ المتین ہمارا سہارا ہے، کیونکہ الرقیب ہمارا حال سے واقف ہے، اور المحیط ہمارے چاروں طرف ہر شے پر حاوی ہے۔ nothing escapes him۔ اور اس خالق نے جو العزیز بھی ہے ہم سے ایک وعدہ کیا ہے، ایک ایسی ڈیوائن گارنٹی جو ہر اس شخص کے لیے ہے جو حق پر قائم رہتا ہے۔ اور بددل نہ ہونا اور نہ غم کرنا، اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔